अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता और यूरोप और अमेरिका और रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स हैं जो कि आपकी खिदमत में पेश करना है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो आ रही है यमन की जानिब से, जहां पर आज एक बार फिर यमन की जानिब से अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया। ख़ास तौर पर यमन के ऊपर जिस तरीके से इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से और बरतानिया की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, इसके जवाब में यमन के हौसी अंसारुल्लाह की जानिब से जो हमले, जवाबी जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो किसी तौर कम नहीं हो रही हैं। वो उनकी इंटेंसिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब की बार जो कार्रवाई की है यमन की जानिब से, उसमें निशाना बनाया गया है रेड सी में, जो इंटरनेशनल वाटर्स में उन्होंने जिस तरीके से अपने यूएसएस हैरी ट्रूमैन जो जंगी तैयारों का जो तैयारा बरदार जो जहाज़ है उसको रखा गया, और वहाँ से वो मुसलसल तौर पर यमन के ऊपर हमले कर रहे थे। तो आज एक बार फिर यमन के तहरीक अंसारुल्लाह की जानिब से यूएसएस हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाया गया, और मामूली निशाना नहीं बनाया गया, बहुत बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया। 2 मिसाइल्स दागे गए और इसके साथ ही 4 ड्रोन्स का एक स्क्वाड्रन जो है उनकी तरफ भेजा गया था, जिन्होंने डायरेक्टली हिट किया है यूएसएस हैरी ट्रूमैन को। और तहरीक अंसारुल्लाह के जो फोर्सेस के जो स्पोक्समैन है जनरल यहिया सरी, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि हमने ये जो कार्रवाई की है एक ऐसे वक्त में की है जब अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर एक हमले की तैयारी की जा रही थी, एक बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी। और अमेरिका के जो स्टील तैयारे हैं वहाँ पर मौजूद, यूएसएस हैरी ट्रूमैन में F-35 तैयारे वहाँ पर मौजूद हैं, F-18 है, F-16 तैयारे मौजूद है। इसके अलावा ड्रोन्स के स्क्वाड्रन्स मौजूद है वहाँ पर, उनके एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो वहाँ से एक भरपूर और बड़ा हमला होने वाला था यमन के ऊपर, लेकिन उससे पहले यमन के तहरीक अंसारुल्लाह को इसकी तमाम तर मालूमात हासिल हो गई। उन्होंने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है यूएसएस हैरी ट्रूमैन के ऊपर, और उनके जो मिसाइल डिफेंस जो फोर्सेस है, उनके बाद ड्रोन एयर फोर्सेस है, उनकी जानिब से किया गया ये जो हमला है वो बड़ी कामयाबी के साथ इम्पैक्ट कर गया है। $20 अरब से ज़ायद मालियत का ये एक बहरी जहाज़ होता है, तैयारा बरदार बहरी जहाज़ होता है, जो कि ये जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी से फैसिलिटेटेड ये जहाज़ है, और इसको हिट किया गया है। और ये दूसरी बार है यूएसएस हैरी ट्रूमैन को अंसारुल्लाह के जाने से हिट किया गया, लेकिन इस बार जो हिट किया है वो काफ़ी सीवियर किस्म का है। वहाँ पर मौजूद जो तैयारे हैं, वहाँ पर जो अफराद हैं, उनकी जो उनको बड़ा शदीद किस्म का नुकसान पहुँचा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जहाज़ होता है। इसके ऊपर 60 से 70 जहाज़ जंगी तैयारे मौजूद होते हैं, हेलीकॉप्टर्स मौजूद होते हैं, उनके डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होते हैं, इसके साथ वहाँ पर ड्रोन्स मौजूद होती हैं। एक फिर उनकी जो फोर्सेस की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद होती है। $20 अरब से ज़ायद का ये जो जहाज़ बन जाता है, बड़ी मुश्किल से वो तैयार कर लेते हैं। एक पूरा शहर की तरह का एक जहाज़ होता है जिसमें एक पूरी दुनिया आबाद होती है, और वहाँ से वो यमन जैसे छोटे और गरीब मुल्कों के ऊपर हमला कर रहे थे। लेकिन इस बार यमनियों ने जो कार्रवाई डाली है वो बड़ी सख्त किस्म की डाली है, और उसमें उनको शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही यमनियों ने सिर्फ यूएसएस हैरी ट्रूमैन को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि इसराइल के अंदर भी 3 मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए हैं, जिनमें डीप इनसाइड इसराइल जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें फ़लस्तीन 2 मिसाइल जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका उससे हदफ बनाया गया, जिसके नतीजे में वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं, अच्छे खासे नुकसानात हुए हैं। जो विजुअल्स वहाँ से नज़र आ रहे हैं तलबीब के अंदर से और हैफा के अंदर से, मुख्तलिफ शहरों के अंदर से, वो बड़े सीवियर किस्म के हैं। इसके साथ ही अब जवाबी कार्रवाई कहाँ से आ रही है भाई? ये जवाबी कार्रवाई आ रही है एलोन मस्क साहब की तरफ से। उन्होंने ये खिदमत की है अमेरिकियों की कि उन्होंने यमनी अंसारुल्लाह फोर्सेस के जितने भी एक्स के अकाउंट्स थे, और इसके साथ जो गवर्नमेंट के जो एक्स अकाउंट्स थे, गवर्नमेंट की जो शख्सियात थी उनके एक्स अकाउंट से उनको मुअत्तल कर दिया, उनको ब्लॉक कर दिया है। अंसारुल्लाह फोर्सेस की ये काबिलियत तो आपको मानना पड़ेगा कि उनको पहले से पता चल गया कि अब इस यूएसएस हैरी ट्रूमैन से
حملہ ہونے والا تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے جو کارروائی ڈالی ہے، اب یہ اندازہ لگائیں ان کی جو ملٹری انٹیلیجنس ہے وہ کس قدر اسٹرانگ ہے، چاہے وہ رشیا سے لے رہے ہو، چاہے ہم چائنا سے لے رہے ہو، چاہے ایران سے لے رہے ہو، اور ان کی اپنی جو اسٹرانگ جو ملٹری انٹیلیجنس ہے، اس کے نتیجے میں یہ بڑی کارروائی پری ایمپٹیو اسٹرائک کر کے دنیا کو بتا دیا کہ کوئی بھی ہماری طرف آنکھ اٹھائے اس سے پہلے ہم ان کی آنکھیں پھوڑ سکتے ہیں۔ اس حملے کے بعد بنجامن نیتن یاہو کی طرف سے بھی ایک بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ایرانی محور اب بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، ہم نے ایرانی محور کو طاقتور طریقے سے نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ محور ابھی تک قائم ہے اور اس کے ساتھ مزید قوتیں بھی میدان میں آ چکی ہیں۔ ہم برسوں سے جانتے ہیں کہ ایران ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، یا تو براہ راست یا اپنے پروکسیز کے ذریعے۔ ایران کا خطرہ اب بھی موجود ہے اور ہم اگلے واقعات کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ ان کو شکست در شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا، جس طریقے سے یمن کے انصار اللہ نے ان کو ناکو چنے چبوئے ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ لیجئے گا فلسطین کے اندر جو نیا خون شامل ہو گیا ہے وہ کس طریقے سے اسرائیل کو یکے بعد دیگرے ان کو نئے قسم کے ایک حیران کر دینے والے ان کو اٹیکس ان کے اوپر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے اوپر جو حملوں کا سلسلہ ہے، فلسطین کے اوپر اسرائیل کی جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 49 افراد سے جنہیں کا حق چھین لیا گیا ہے اسرائیل کی فورسز کی جانب سے حملے کر کے، اور 75 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں جو نیا خون حماس کے اندر شامل ہو گیا، القسام بریگیڈ میں شامل ہو گیا، القدس بریگیڈ میں شامل ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی اسرائیل کے اوپر جو کارروائیوں کا سلسلہ ہے وہ بھی بہت تیز کر دیا ہے۔ آج خاص طور پر مغربی کنارے کی ایک بستی ہے قدومیم، وہاں پر 2 بڑے واقعات ہو گئے، خاص طور پر 2 فلسطینی نوجوانوں کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ اس میں چلتی ہوئی بسوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا، فائرنگ کی گئی ان کے اوپر، جس کے نتیجے میں 3 اسرائیلی جس میں 2 خواتین بھی شامل ہیں وہ ہلاک ہو گئے اور 4 زخمی ہیں۔ یہ فدائی قسم کے حملے ہوتے ہیں جو فلسطینی نوجوان جو ہیں وہ اب اسرائیل کے اندر گھس رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو رش والے علاقوں میں جا کر اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ ٹٹ فار ٹٹ والی سٹوری ہے، آپ نے ہمارے ماں باپ کو شہید کر دیا، بہن بھائیوں کو شہید کر دیا، اب اپنے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، آنکھ نکالیں گے تو ہم بھی آنکھ نکالیں گے، خون کے بدلے خون ہے۔ تو یہ سلسلہ اب فلسطین کے جو نوجوان ہیں جن کا اب کچھ نہیں بچا، ان کو کھونے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچا، ان کے باپ مر گیا ہے، کسی کی ماں مر گئی، کسی کا سارا خاندان مر گیا ہے، اکیلا بچہ ہے، اس کا اب کھونے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، پانے کے لیے سارا اسرائیل بھرا پڑا ہے۔ تو وہ اب نکل کے وہ حماس کا دست و بازو بن گئے، اور اس کے بعد وہ اب اسرائیل کے اندر گھس رہے ہیں اور وہاں پر وہی کارروائیاں ڈال رہے ہیں جو اسرائیل نے فلسطین کے اوپر ڈالی ہوئی تھی۔ یہ کچھ کارروائیاں، اس کے ساتھ ہی القسام بریگیڈ کی جانب سے بھی ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے، خاص طور پر القسام بریگیڈ کی جانب سے مغربی جبالیہ کے علاقے میں ایک مائنز کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے۔ 2 مرکاوا ٹینکس جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں لامہ اللہ اس میں موجود جو عملہ ہے وہ بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گیواتی بریگیڈ جو ہے انہوں نے ایک تسلیم کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم ان فلسطینیوں کو جب مارتے ہیں، جنگجوؤں کو ایک کو مار دیتے ہیں، 2 فلسطینیوں کو مار دیتے ہیں، تو ان کی جگہ میں 4 فلسطینی آ جاتے ہیں، ہم حیران ہیں وہ کہاں سے پہنچ جاتے ہیں۔ یہی بات یدود ہرنوت جو اسرائیل کا اخبار ہے، بڑا مشہور اخبار ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ حماس حالیہ دنوں میں غزہ میں اپنی توانائی جو ہے وہ بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی اور المواسی اور النصیرات جیسے اہم علاقوں پر پھر سے قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ دیکھیں ایک بار پھر ادھر نیتن یاہو اعتراف کر رہے ہیں، یہاں پر ان کے گیواتی بریگیڈ اعتراف کر رہی ہے اور یدود ہرنوت اعتراف کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یمن والوں کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، فلسطین والوں کی طاقت میں اضافہ ہو گیا ہے، اس طرح آپ کے لبنان والوں کی طاقت میں جو ہے وہ بھرپور اضافہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے۔ جنین کیمپ کے علاقے سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر یہ جو جنین کا جو علاقہ ہے وہ محمود عباس کے انڈر میں ہے، ان کے جو فلسطینی اتھارٹی ہے جو نام نہاد ان کے قبضے میں ہے، اور انہوں نے اب وہاں پر جینا دوبر کر رکھا ہے مجاہدین کا۔ آج مجاہدین کے 2 گروپوں نے باقاعدہ وہاں پر پریس کانفرنس بھی کی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے فلسطینی اتھارٹی کے تھرو، اس کا ہم بہت ہی سیویئر قسم کا آپ کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہم اس مرحلے کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ ہماری تمام تر توجہ جو ہے وہ
اسرائیل کی طرف ہے، آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آپ کے خلاف پھر ایک محاذ کھول دیں۔ آپ نے ہمارے نوجوانوں کو شہید کرنا شروع کر دیا، ان کو زخمی کرنا شروع کر دیا، ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم آپ کو وارننگ دیتے ہیں کہ یہ کام آپ بند کر دیں، ایسا نہ ہو کہ پھر ہماری جو توجہ ہے وہ اسرائیل سے ہٹ جائے اور آپ کی طرف آ جائے۔ ہم آپ کی طرف نہیں آنا چاہ رہے، ہم اسرائیل کے ہماری جنگ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے، آپ کے خلاف نہیں ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ ہمارے بھائیوں کی طرح رہے اور ہمارے ساتھ یہ خون خرابے والی کہانی نہ کریں۔ یہ انہوں نے ان کو وارننگ بھی دی۔ اس کے ساتھ ہی اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ محمود عباس نے دوسری کارروائی ڈالی ہے، خاص طور پر جو مغربی کنارے کے علاقے میں جو انہوں نے جو الجزیرہ ٹی وی ہے ان کے تمام نشریات کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے جو چینل کا دفتر ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب یہ کس کے کہنے پر یہ کر سکتا ہے، ایسا اب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ محمود عباس وہ پپیٹ ہے جو کہ اسرائیل کے ہاتھ میں کھیل رہا ہوتا ہے، اور اسرائیل نے فلسطین کے مختلف علاقوں میں جو میڈیا ہے اس کو شٹ ڈاؤن کیا ہوا تھا۔ اب یہ جو چینل کا آفس وہاں پر موجود تھا الجزیرہ کا، اس کو بھی وہاں سے مغربی کنارے کے علاقے سے انہوں نے اس کو بند کرا دیا ہے۔ اسرائیل جو ہے جنگ بندی کے مذاکرات کو بند گلی میں پہنچانا چاہ رہا ہے، کیونکہ موساد کا سربراہ جو ہے وہ گزشتہ روز دوحہ جانا چاہ رہے تھے، جہاں پر جو فلسطین جو قیدی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے وہاں پر مذاکرات چل رہے تھے، لیکن بنجامن نیتن یاہو نے انہیں سفر کرنے سے روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک حماس ہمارے زندہ اور مردہ یرغمالیوں کی لسٹ فراہم نہیں کرتی مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ قسم کے مختلف قسم کے ڈرامہ بازیاں کر کے بنجامن نیتن یاہو ہے ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ حماس جو ہے وہ تیار ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں، یہ کہہ رہے کہ ہم 34 سے زائد آپ کے جو قیدی ہیں ان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو مستقل جنگ بندی کرنا پڑے گا اور اس کے بعد سے فلسطین سے کے علاقوں سے نکلنا پڑے گا۔ تو آپ نکل جائیں، آپ کے جو جتنے بھی آپ کے قیدی ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، جتنوں کو آپ نے مارا ہے تو مارا ہے، باقی حماس نے ایک بھی قیدی کو نہیں مارا ہے، وہ سارے کے سارے سلامت ہیں۔ کل آپ نے اس لڑکی کو دیکھ لیا جو کہ حماس کی قید میں ہے، وہ سابق فوجی بھی ہیں اسرائیل کی، اور وہ کتنی حشاش بشاش ہے اور صحت مند نظر آ رہی ہے۔ تل ابیب کے اندر جس طریقے سے وہاں پر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا، اب بنجامن نیتن یاہو کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ تل ابیب کے لوگ ہی ہیں، وہ کسی دن اس کو اکھاڑ پھینکیں گے، یہ امکانات ہیں اور وہ بہت جلد ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل اور اس کے حوالے سے خاص طور پر ترکی کے جو ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں شام کے محاذ کے حوالے سے، یہ بھی کافی سٹرونگ ہوتی جا رہی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اب تک تو بات چیت کے دوران ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، دھمکیاں دینا اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن اب ایک خاص بڑی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کی حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کو ناگل کمیٹی کہا جاتا ہے۔ اس کمیٹی نے انکشاف کیا ہے کہ عثمانی دور کے حوالے سے جو اپنا اثر رسوخ ہے وہ ترکی دوبارہ سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خواہش رکھ رہا ہے۔ اس خواہش کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اسرائیل کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ، اور یہ کشیدگی جو ہے وہ مستقبل میں جنگ میں بدل سکتی ہے۔ اسرائیل کو اس کے لیے تیار اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ اب اندازہ لگائیں جو رجب طیب اردوغان جس طریقے سے عثمانی سلطنت کے ایک ریوائول چاہ رہے ہیں، اس کی پہلے سے اسرائیل نے اندازہ لگایا کہ اب یہ جو ہے جس طریقے سے اپنے ریوائول چاہ رہا ہے اس کا تو نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ اردوغان جو ہے وہ ترکی کو بھی اپنے قبضے میں لے لے، اپنے اندر ہڑپ کر جائے، تب کہیں جا کر ریسٹور ہو سکتی ہے، بحال ہو سکتی ہے عثمانی سلطنت۔ تو اس سے پہلے کہ وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرے، ہم کوئی پری ایمپٹیو اسٹرائک کیوں نہ کریں، یا پھر ہم کس طریقے سے تیاریاں کریں۔ تو یہ اسرائیل نے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی حکومت نے عالمی برادری اور مسلم ممالک سے بھی کہا ہے کہ وہ ترکی کے اوپر دباؤ ڈالے کہ وہ شام میں کردوں کے اوپر حملے کرنے سے باز آئے۔ اب یہ بتائیں تمہارا کیا تعلق ہے بھائی شام کے مسئلے کے حوالے سے؟ شام میں کردوں اور ترکی کا الگ ایک مسئلہ ہے، آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ آپ کب سے کردوں کے حمایتی بن گئے ہیں؟ آپ تو وہ شخص وہ ریاست ہیں جو کہ شام کی تباہی کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ اب آپ نے ترکی کے اوپر الزام لگا دیا، گو کہ ہم یہاں ترکی کی کوئی حمایت نہیں کرتے۔ ترکی نے بھی وہاں پر جو کردار ادا کر دیا ہے شام کے حوالے سے، اس کے مستقبل میں ترکی کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اسرائیل کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال یہ کچھ ڈیولپمنٹس شام کی طرف سے اور مشرق وسطیٰ کی طرف سے اگر ہم رخ کریں امریکہ کے حوالے سے، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب
جو ہیں جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالنے والے ہیں، جب سے وہ جیت گئے ہیں، اس کے نئے نئے قسم کے جو شگوفے جو چھوڑے جا رہے ہیں وہ ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو انہوں نے ایک بار پھر فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل کا سب سے اچھا دوست ہوں، میں نے ہی سفارت خانہ جو ہے وہ یروشلم منتقل کیا تھا، میں اسرائیل کے حوالے سے حال ہی میں ہونے والے تمام واقعات کے اچھے واقعات جو ہیں ان کے پیچھے میں تھا۔ مطلب انہوں نے یہ بھی ایکسپٹ کر لیا کہ وہ تمام جو اسرائیل کے حوالے سے جو شام میں جو کچھ ہوا ہے، فلسطین میں ہوا ہے، لبنان کے اندر ہوا ہے، ان کے پیچھے میں ہی موجود ہوں، اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ میں ہوں۔ دوسری طرف وہ محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بار پھر انہوں نے جب سے جسٹن ٹروڈو نے استعفیٰ دینے کی بات کی ہے تو انہوں نے ایک بار پھر اپنا مطالبہ دہرایا ہے کہ اب کینیڈا کو دوبارہ سے کہ 51ویں ریاست کے طور پر امریکہ کے ساتھ ضم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں بہت سے لوگ 51ویں ریاست بننے سے محبت کرتے ہیں، ریاست ہائے متحدہ امریکہ اب اس بڑے تجارتی خسارے اور سبسڈی کا شکار نہیں ہو سکتا جس کی کینیڈا کو برقرار رہنے کی ضرورت ہے۔ جسٹن ٹروڈو کو یہ معلوم تھا اور انہوں نے اس لیے استعفیٰ دے دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر کینیڈا امریکہ کے ساتھ ضم ہو جاتا ہے تو وہاں نہ تو ٹیرف ہوگا، ٹیکس بھی بہت کم لگیں گے، اور وہ روس اور چینی بحری جہازوں کے جو خطرے سے مکمل طور پر آزاد اور محفوظ ہو جائے گا، اور اس کے ارد گرد مسلسل جو کہ یہ جو جہاز منڈلا رہے ہیں تو ان سے بھی اس کی نجات ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی جو کینیڈا کی جو قوم ہے وہ ایک عظیم امریکی قوم بن جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے اس سے پہلے گرین لینڈ کو ڈنمارک سے وہ بھی خرید کے اپنا حصہ بنانے کا تہیہ کر رکھا ہوا، مطالبہ کر رکھا ہوا، اعلان کر رکھا ہوا ہے۔ اب یہ دو ممالک تو ہیں وہ جو ان کے اوپر قبضے کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو ٹرمپ جو ہے وہ مشرقی وسطیٰ سے کہیں زیادہ اب کے بعد جو خطرناک ہونے والے ہیں وہ یورپ کے لیے ہونے والے، یورپ کے اقوام ہیں، ان کو تیار رہنا چاہیے ٹرمپ کے جو وحشت انگیزی سے کا مقابلہ کرنے کے لیے، یا اس کا حصہ بننے کے لیے، یا اس میں اس کو سہ سکنے کی ان میں سخت تیار کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ بہرحال دنیا بھر سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔